5 मई कश्मीर के लिए और खास तौर पे मोहम्मद अरशद सहराई साहब के लिए उनके साथ यकजहती करने के लिए, उनकी शहादत को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है बहैसियत मुसलमान कि कोई भी मुसलमान अगर अल्लाह के रास्ते में मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करते हुए अपनी जान देता है तो वो मुर्दा नहीं है। उनको मुर्दा ना कहो, वो शहीद है, वो जिंदा है और उनको रिस्क मुहैया हो रहा है। तो हम रात यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे मुसलमान जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उससे बेहतर आज ही शख्सियत है कि जो जन्नत में बेशक बिलाशुबा जन्नत में मजे लूट रहे होंगे अपनी उस मेहनत का, उस मुशक्कत का, उस जद्दोजहद का जो उन्होंने मजलूम कश्मीरियों के लिए, मुसलमान कश्मीरियों के लिए उन्होंने की। अगर यहाँ पे आज मैं ये बात जरूर कहूँगी कि जब हम छोटे थे, यानी कि पैदा होने से पहले भी हमारे माँ बाप के कानों में ये बात पड़ती रही, कश्मीर एक ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान का जो कभी इसको अलग नहीं किया जा सकता। जब हमने इस दुनिया में आँख खोली, सांस ली पहले, तो भी हमारे ईमान का हिस्सा था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान की शहर है, शहर से भी ज्यादा करीब है। और कश्मीर एक ऐसी जगह है, ऐसी जन्नत नजीर वादी है कि जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे इंसानों को पैदा किया, निहत्ते भी होकर उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और बड़े से बड़े मसले और मसाइल का शिकार हुए भी और उससे नफरत आजमा भी हुए और अपने हक को आगे बढ़ाया। आज हम यहाँ पे खड़े होकर इनके लिए सबसे पहले तो तालियों से कुछ नहीं होता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हाँ, हम आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो कुर्बानियां हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, हम ये समझते हैं कि जो आपने किया है वो बाइस तहसीन है, वो काबिल तहसीन है और हम अपने ईमान के साथ आपके साथ हैं। शायद हम जिस्मानी तौर पे आपके साथ वहाँ पे मौजूद ना हो सके, लेकिन रूहानी और ईमानी तौर पे हम आप लोगों के साथ हैं। और उसी कड़ी में माशाल्लाह शहीद अरशद सहराई साहब, अशरफ सहराई का वैसे हमारे अरशद शरीफ साहब वो भी शहीद है, अशरफ सहराई साहब। तो उनके लिए हम बिल्कुल दिली तौर पर ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो वो ऐसे मकासद छोड़ के गए हैं, हम भी उनको फॉलो करने के काबिल हो सके और उनका जो एक लायाबंद था कश्मीरियों के लिए, उनकी यकजहती के लिए, उसको हम फॉलो करें। आज मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सिंध कैबिनेट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से ना सिर्फ इजहार यकजहती करती हूँ, बल्कि इस बात का मुकम्मल एहसास और इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीनी तौर पर ये बताती हूँ मैं कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है और जहाँ पे भी कश्मीरियों को जरूरत पड़ेगी, मुसलमानों को जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी चैनल के जरिए हो, किसी भी रास्ते के जरिए हो, चाहे वहां पे बिलवास्ता या बिला वास्ता हो, हम मौजूद हैं।
ہم ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا خود خود ارادیت مل نہیں جاتا اور وہ آزادی کی سانس نہیں لے لیتے، کیونکہ جو مظالم کھا رہا ہے بھارت اور وہاں کی جو فوجی بربریت وہ یونائٹڈ نیشن اور اس کے امن اور امان کے چارٹر کے عین خلاف ہے، اسی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی آواز اٹھائیں اور ہر پلیٹ فارم کے ذریعے آواز اٹھائیں اور کشمیریوں کو ان کا حق دلائیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور کشمیریوں کو جو نہایت مسلمان ہیں ان کو ان کا حق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس ایک التماس کے ساتھ کہ بہت زوردار تعلیموں کی گونج ہونی چاہیے محمد اشرف خان صحرائی صاحب کے لیے، اور اس بات کی یکجہتی کے لیے کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ ہیں اور ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے اور صرف کام بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں چاہوں گی ہمارے ہوسٹ کو اعلان کریں آگے کو۔ بہت زیادہ پازیٹیو سوچ تھی ایز اے مسلم، جو ہم نے اپنا میسج ریکارڈ کروانا تھا یوز فورم فار کشمیر کا جو اصل مقصد تھا، بیسیکلی ہم سیمینارز بھی کرتے ہیں، سیشنز بھی کرتے ہیں، انڈور میٹنگ، آؤٹ ڈور میٹنگ، ویبینارز یہ سب کرتے ہیں۔ ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم پازیٹیو میسج دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس 100,000 لوگ ہیں لیکن اس میں سے صرف 2 لوگ بات کرنے والے اور سمجھنے والے، وہ ہمارے اس مقصد کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر ہماری کوانٹٹی کم ہے لیکن سب مقاصد والے لوگ ہیں جن کے پیچھے ایک پوری چین ہے، تو وہ ہمارا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا مقصد پورا ہوا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے اس مقصد میں آپ نے ساتھ دیا۔ سب سے پہلے میں یہ ہوسٹ جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے بہت اچھا پروگرام رن کیا، بہت اور میں زیادہ خوش ایک بات ہوئی کہ انہوں نے جو کوشچنس کیے وہ کسی کی خیالات کے اگینسٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ کسی کو ٹارگیٹڈ کوشچنس نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں اس پہ آپ لوگوں کو کہوں گی آپ لوگ اپریشیٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ آنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور جب آپ اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں وہ اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ بڑی اچھی نالج کے ساتھ بالکل، اور سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گی جن کی وجہ سے یہ ہمارا ایونٹ کامیاب۔ ڈاکٹر سمرین دیاد احمد صاحبہ میڈیکل کے پروگرام آپ کراچی کا بڑا نام ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا، یہاں پہ تمام تر منتظمین کا بہت اچھے طریقے سے آپ نے سیشن اٹینڈ کیا، جناب آپ نے بھی، اور یہاں پہ خالدہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی، اور میں ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان کی طرف سے یقین دلاتی ہوں کہ اس طرح کی جو بھی تمام کازز ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ رشید صاحبہ مضبوط بازی تالیاں بجاتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ تیرے کرم سے، تیرے توفیق و مہربانی سے، تیری عطا سے یا اللہ اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں عائشہ صاحبہ، غلام محی الدین اور دیگر احباب نے مل کر جو اس کے لیے اقدام کیے تھے قبول فرما دے، آمین، کبھی بیشیوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ بالخصوص اس سیمینار کا جو محور ہے وہ اشرف صحرائی صاحب جو کہ شہید ہیں، یا اللہ الرحمن الرحیم ان کے درجات کو بلند فرما، آمین، یا اللہ ان کے لیے جنتی بچھونا عطا فرما، آمین، یا اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ان کی نسلوں کو اور ہمیں بھی ان کے مشن کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین، یا اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی لوگ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی شہید ہو گئے، بالخصوص ہمارے فلسطین میں، ہمارے کشمیر کے اندر، برما میں، چچینیا میں، دیگر جگہ پہ عالمین میں جہاں کہیں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، ظلم و بربریت کا شکار ہوئے، یا الرحمن الرحیم سب کو غریب رحمت فرما دے، آمین۔ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا۔ ایز اے ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں وہاں پر ظاہر سی بات ہے میڈیکل کی بھی کافی ایشوز ہوتے ہوں گے،
تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آج جو سیمینار ہوا اس میں آپ لوگوں نے آج کیا پلان کیا ہے اور آگے چل کے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ کس طرح کشمیریوں کا نہتے کشمیریوں کا آپ لوگ ساتھ دیں گے، اور اس اپنے جو آپ کی جو تنظیم ہے اس حوالے سے بھی ذرا میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج یہاں پہ اس کانفرنس میں جو کشمیری عوام کے لیے جو مظلوم نہتے کشمیری مسلمان ہیں، جن کے اوپر ظلم اور جبر اور بربریت کے مظالم جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان سندھ کیبنٹ میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور یہاں پہ آج ہم تیسری ڈیتھ اینیورسری بھی منا رہے ہیں جناب محمد اشرف خان صحرائی صاحب کی، اور وہ حریت رہنما رہے ہیں۔ انہوں نے کشمیری عوام کے لیے، جو مظلوم عوام ہے ان کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، بہت ایفرٹس کی ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز کیا ہے، دیکھیں جو کشمیر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اس میں انسانی حقوق کی، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو کہ UN کا ہمارا چارٹر ہے، یونائٹڈ نیشنز کا۔ تو اسی حوالے سے ظاہر ہے جب ایک انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو اس کی ذہنی صحت کیسے ہوگی، کیونکہ میں پاکستان کی پہلی کلینکل نیورو لنگوسٹ بھی ہوں اور میں مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ ہوں، میں لوگوں کی نفسیات اور ذہنی صحت کے اوپر کام کرتی ہوں۔ تو اسی حوالے سے جس جگہ پہ بھی، جس خطے میں بھی اگر لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو ان کی جو صحت ہے وہ بہت دگردو ہو جاتی ہے، اور ذہنی صحت ہے تو پھر باقی صحت ہے، اور کیونکہ ان کو بیسک بنیادی حقوق نہیں مل رہے ہیں تو اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ ترقی نہیں کر سکتے بلکہ بیسک اپنے معاملات سے بھی وہ عاجز ہیں، اور ہم بحیثیت پاکستانی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور میں اپنے ادارے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہوں، اور ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے، ہمیشہ کھڑے رہیں گے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم ہمیشہ موجود رہیں گے ان کے ساتھ۔ اور یہاں پہ کیا طے پایا گیا، ظاہر ہے ایک یہ قرارداد تو تھی ہی کہ ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے رہنے چاہیے تاکہ آگے ہی ہو، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، جو ابھی ہماری جوان جنریشن ہے، جن کو بہت زیادہ اس حوالے سے آگہی نہیں ہے اور وہ دیگر مشاغل میں مبتلا ہو کہ یہ جو ہمارے بہت ضروری معاملات ہیں ان سے دور ہو گئے، اس حوالے سے ان کو آگاہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے قرارداد پیش کیے۔ اس کے علاوہ آگے آنے والے وقت میں ہم مکمل ایک حکمت عملی بنائیں گے کہ کس طریقے سے ہم کشمیریوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، مجھے ایک سوال اور ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو حکومتی سطح پر میڈیکل کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسی کوئی حکومت سے کوئی تقاضا کیا ہے کہ جیسے کوئی زخمی ہمارے وہاں پر، اچھا زخمی تو ہیں لیکن جو ذہنی اذیت کا شکار ہیں ان کے لیے کوئی اپنے حکومت سے کوئی تقاضا کیا کہ ان کو کس طرح ریلیف دیا جائے اور کس طرح ان کا علاج کیا جائے؟ جو انڈین حکومت ان کو آپ نے کوئی UN، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ UN سے بھی بلانگ کرتی ہیں، جو یونائٹڈ نیشنل والے ہیں، ان کو آپ نے کوئی پیغام دیا ہے کہ کس طرح ان کشمیریوں کو ان مظالم سے بچایا جائے، خاص کر جو ذہنی اذیت ان کو دی جا رہی ہے؟ دیکھیے ہم لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور حکمت عملی یہی ہے کہ ہم ان کے حقوق کی بات کریں کہ بنیادی حقوق دیے جائیں، جس میں بیسک کھانے پینے کے معاملات ہیں، رہنے کے معاملات ہیں، اور ان کو سکون سے اور امن سے رہنے دیا جائے، ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جب مہیا ہوں گی تو تب اس کے ساتھ ہی ان کو ذہنی سکون بھی کافی حد تک مہیا ہو جائے گا۔ اور جو ان تمام مظالم کا شکار ہیں، ظاہر ہے ان کی ذہنی صحت بہت حد تک خراب ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہماری ٹیمیں جائیں وہاں پہ اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں اور ان کے لیے کچھ بہتر معاملات کریں، لیکن حالات اتنے دگردو ہیں کہ وہاں پہ جانا محال ہے، اور وہاں پہ ان کو مکمل طور پہ کٹ آف کیا گیا ہے۔ پورے پاکستان سے جو ہے نا وہ وہاں پہ جانا مسئلہ ہے، انڈیا میں، مقبوضہ کشمیر میں، اور دنیا بھر سے ان کو امداد ملنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ کٹ آف کیا گیا ہے، اور تمام تر مواصلاتی جو تعلقات ہیں اس کو بھی کٹ آف کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں تو حکومت سے سب سے پہلے یہی التماس کروں گی، گزارش کروں گی کہ کشمیریوں کے جو یہ حقوق ہیں اس کے اوپر بات کریں اور اس کو دوبارہ سے اٹھایا جائے اقوام متحدہ میں اور اس کو حل کرنے کی بات کی جائے۔ اور بحیثیت ماہر ذہنی صحت میں اور میری ٹیم ہم لوگ ہر وقت حاضر ہیں، اور جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ بالکل جی ہم ایک دفعہ پھر یونائٹڈ نیشن میں جا کے کشمیر کی آواز بنیں گے، کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ہماری عطل المکان کوشش یہی ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں اور جلد جلد ان کو اس عذاب سے نکالیں، ان کو آزادی دیں، چاہے وہ آزاد ریاست بنا چاہے پاکستان کے ساتھ مل جائیں، تو دونوں صورتوں میں ہم لوگ بڑے خوش ہیں کیونکہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ان کا حق ہے کہ آج کے اس اہم دن پر اشرف صحرائی صاحب کے خیال کے شہادت کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو
कश्मीर हमारे दिलों से हो पाए सारा और उनकी शहादत में वो समझता है कि हम खत्म हो गए इससे बल्कि मजहबी शिद्दत का हमारे अंदर उसकी पैदा करता है आज उठाते हैं उसके टुकड़े इकट्ठे करते हैं तो हमें पता चलता है इनका पैदा अल्लाह ताला एनर्जी हमें पता है इंशाल्लाह आप इस तवज्जो से नहीं कुछ नहीं बातें थोड़ा सा सीते होंगे इंशाल्लाह जिन्होंने एक पैगाम दिया आने वाली नस्लों को कश्मीर के लिए हम ज़िंदगी को मान कर हिफाजत करके कश्मीर को पीछे नहीं कर सकते। कश्मीर पाकिस्तान का शहर आज़म ने फरमाया था और हम जब तक कश्मीर को उसका हक ना दिलवा दें हम चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीर हमारे बुजुर्गों का तोहफा का है पाकिस्तान हमारी हिस्ट्री में एक शामिल है। जब पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है तो उनके अंदर कश्मीर की मोहब्बत होती है, फ़लस्तीन की मोहब्बत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है तो हर मज़लूम के साथ होता है, हर जालिम के साथ और ये उनका अदवार के अंदर लंबा चलना है इंशाअल्लाह और हम कश्मीर को और भारत के तसल्लुस से निकल कर रुकें Okay, everybody. आज का प्रोग्राम 5 मई कश्मीर डे के हवाले से था जिसमें हाँ जा रही उसके साथ मुनासिब बनाया जैसा कि मेरे सारे ये तस्दीक करके हमने हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समरीन रियाज अहमद जो कि आज इस सेमिनार का हिस्सा भी बनी और उनसे भी आज राय लेंगे कि उनका दिमाग इस सेमिनार के हवाले से अशरफ सराई के लिए मैं फिलहाल इस वक्त ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आज का प्रोग्राम 5 मई कश्मीर डे के हवाले से था जिसमें हाँ जा रही उसके साथ मुनासिब बनाया जैसा कि मेरे सारे ये तस्दीक करके हमने कश्मीर